बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब दौरा मुकम्मल करके इस वक्त पाकिस्तान के रास्ते में है और उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। क्या वाकई उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड किया है, जिसके बाद अब वो एक मजबूत हुकूमत को लीड करने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान बड़ी हैपनिंग प्लेस है। नून लीग का कॉन्फिडेंस आपने देखा कि वो तो बड़ा ऊपर जा रहा है और वो अब ये दावे कर रहे हैं कि पहले बात कुछ और थी, अब तो इमरान खान भी काबू हो गए हैं, अब तहरीक इंसाफ को भी जनाब हमने कंट्रोल कर लिया है और अब बस उन सत्ते खैरा ने। सही। लेकिन इंटरेस्टिंग प्लेस इस वजह से है पाकिस्तान के, जब आपके यहाँ एक मसला ख़त्म होता है, एक ऐसा नया मसला सामने आ जाता है। अभी देखें, गुज़श्ता 48 घंटे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, जिसने जो चाचू कहते हैं ना, ये शहबाज शरीफ साहब को, जो चाचू हैं उनके इक़्तिदार को ख़तरे में डाल दिया। उनके लिए बाकायदा पहली ऐसी बड़ी मुश्किल खड़ी होने का इम्कान पैदा हो गया है कि जिससे शहबाज शरीफ साहब की ये जो आर्ज़ी खुशी वो लेकर आए थे अपने तौर पे, वो मसाइल पैदा कर देगी। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है कि इजराइल वाले मामले से नहीं है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने अब कुछ थोड़ा सा कल की कॉल भी दी है उन्होंने, कॉल दे दी है। अब ये आज का दिन यानी कि जुमे का दिन बड़ा अहम होगा इस हवाले से कि आज किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या हिस्सा डालती है, कितना डालती है, और फिर जो जिस तरीके का डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है इस सारे की आफ्टर मैथ में। आप देखें जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एक्स डिप्लोमेट्स हैं, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड। अब्दुल बासित साहब को आप पढ़ें, उनके ट्वीट्स पढ़ें कि वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है वो भी माशाल्लाह उसमें भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। लेकिन उससे हट के देखें, शहबाज शरीफ साहब टेक्निकली स्पीकिंग उनकी हुकूमत का कॉन्फिडेंस में आना बनता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जी अब ऑफिशियली जारी हो गई है और वो वही है जो पहले लीक हुई थी। सही। और नून लीग का दूसरी तरफ आप कॉन्फिडेंस देखें कि एक ऐसी रिपोर्ट कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के ममालिक की जारी हुई है आपके इलेक्शन, जिसका लुब्बे लुबाब ये है, जिसकी आसान सलीस ट्रांसलेशन ये है कि ये हुकूमत जाली है जी, यानी ये एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हुई हुकूमत है। उसके बावजूद आपका ये कॉन्फिडेंस आना लग जाता है, आपको लगता है कि जनाब आपकी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो रही हैं। टेक्निकली आप इंटरनेशनल मामलात में बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के वक्फे में आपने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, शी जिनपिंग से मुलाकात की, मोहम्मद बिन सलमान से की, आपने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और आप अपने तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आपकी भतीजी कुछ ऐसे काम कर चुकी हैं और ऐसे कामों का आगाज़ कर चुकी हैं जिनका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा। सही। पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको शायद आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पे बड़ी हलचल नज़र आएगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से। मैंने भी कुछ लोगों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी। देखिए, मुखासमत किस लेवल पर पहुँची है। मुखासमत उस लेवल पर पहुँची है, अभी चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया है शैला रज़ा साहिबा ने जी। आप उस ट्वीट को समझ लें और पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक अब ऑर्डिनरी नूरा कुश्ती से बढ़कर जो है ना, बाकायदा एक आर्मजदून में कन्वर्ट हो रही है। शैला रज़ा साहिबा ने ट्वीट किया है कि बेटी की तरबियत, अब वो किसकी बात कर रही हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। वो कहती हैं बेटी की तरबियत में माँ का किरदार बड़ा अहमियत रखता है। अगर माँ रिश्तेदार ख़वातीन से उलझती लड़ती रहेगी, मगरूर रवैया अपनाएगी तो बेटी भी यही सीखेगी और फिर अपनी ज़िंदगी में यही वतीरा अपनाएगी। नतीजा बुज़ुर्गों की गर्दन झुककर मुआफ़ी तक जाएगा। अपनी बेटियों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। अब चाहे उन्होंने बात जनरल की है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो लगता यही है ना कि वो मरीम नवाज साहिबा को कह रही हैं जी। और नीचे आप जाकर जब इनके कमेंट्स को खोलते हैं तो आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं शैला रज़ा साहिबा और उनकी जमात के मुतल्लिक, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लोग जवाब में क्या मामला कर रहे हैं। सही। अब लगता ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने आप को एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिच करना शुरू कर दिया।
ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے, یہ مری میں جو گئی ہیں اور مری میں جا کے انہوں نے تقریر کی ہے, اس تقریر کا ایک میں آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ, یہ 56 سیکنڈ کا کلپ ہے, اس میں وہ ایک جملہ جو ہے وہ وہاں کی مقامی بولی میں بولتی ہیں اور اس کے بعد نیچے جو نعرے لگ رہے ہیں وہ کہیں پہ بھی منع نہیں کرتی. شاید مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب اپنے چچا جان کے معاملات کو بہتر اور اچھا ہوتا دیکھ کر کسی اور جانب چل پڑی ہیں. اچھا, تو یہ اس بات کا اشارہ جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں دیا ہے. پہلے آپ یہ سن لیں مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا. مری ماڑا گھر تھینک یو بہت شکریہ, مہربانی. اگلے 1 منٹ تک نعرہ لگتا رہا وزیر اعظم مریم نواز, اور وہ کہہ رہی ہیں تھینک یو, مہربانی, شکریہ. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں وزیر اعظم میں نہیں ہوں, ابھی وزیر اعظم اس ملک کے شہباز شریف ہیں, اور میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنی ہوں, پہلی دفعہ سی ایم بنی ہوں. اب اندر کی خبروں پر آنے سے پہلے ندیم افضل چند صاحب کی گفتگو سنیں. شروع ہو چکی ہے. پہلا نقصان تو میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا. اگر آپ کو اتنی اعتراضات ہیں, نہیں دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو فیکٹس کی باتیں ہیں, وہ آپ کو دھتکار رہی ہیں, وہ روزانہ اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہیں, آپ کے خلاف وہ جو گفتگو کرتی ہیں, آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کی ان کی حکومت کے لیے اپنی سپورٹ قائم رکھیں. وہ دیکھیں یہ آپ لہجہ سن لیں, میں آپ کو لہجہ سنوا دیتا ہوں, میں یہ آپ سنیے, آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے شاید وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاچا کی حکومت ختم ہو جائے. مریم نواز چاہتی ہیں کہ ان کے, اب یہی لگتا ہے جس طرح وہ کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی پہلا نقصان تو میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا. شہباز شریف تو پھولے نہیں سمان ہیں, ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. لیکن شاید ان کے گھر کے اندر شاید کوئی ایسی سازش شروع ہو چکی ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو گالی گلوچ شروع ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف یہ سازش کر رہی ہیں. یعنی کیونکہ پنجاب کی حکومت کو تو آپ جو فارم 47 کا نتیجہ ہے اس پہ آپ اثر نہیں ڈال سکتے, آپ سپورٹ دیں پنجاب حکومت کو یا نہ دیں, لیکن اگر آپ نے سپورٹ کھینچ لی نون لیگ سے تو اثر پڑے گا شہباز شریف صاحب. پہلا اثر تو ان پہ ہی پڑے گا. یہ لہجہ پہلا اثر ان پر پڑے گا. یہ دیکھیں, میں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا دکھ اور تکلیف کیا ہے, پہلے تو اس پہ بات کر لیں. پیپلز پارٹی کے دکھوں کی فہرست بڑی طویل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو سیاسی سپورٹ دے رہے ہیں, ہمیں عہدے ضرور مل گئے, آپ نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس میں ہمیں کیا کیا ملے گا, آپ نے وہ جو شوشا والے کچھ عہدے ہیں وہ دینے کے بعد جو پنجاب میں خاص طور پر ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے تھے, جو ہماری یہاں پر کو تھوڑی بہت پولیٹیکل سپیس ہمیں ملنی تھی, جو بہت سارے پوسٹنگ ٹرانسفر والے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, فنڈز کے بارے میں اس میں ہمیں لفٹ نہیں کروائی جا رہی. ہمارے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ دھوکہ دہی کی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب چین والے معاملے میں ہم آؤٹ, سعودی عرب کے ساتھ ہم کہیں نظر نہیں آتے, ہمیں اس میں جو ہے وہ لوپ میں نہیں لیا جاتا, امریکہ والے معاملات میں ہم کہیں پر موجود نہیں ہیں. ساری چیزیں آپ بالا بالا کر رہے ہیں. جواب سیدھا سا نا, کیونکہ یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہاں, جواب تو یہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب اس کا فال آؤٹ ہم اون کریں نا پھر حکومت کو. وہ کہتے ہیں آصف زرداری دورے پہ جاتے ہیں پنجاب تو پنجاب کی چیف منسٹر لفٹ نہیں کراتی, وہ ان کا استقبال نہیں کرتی, جبکہ ان کو پروٹوکول کے اعتبار سے اگر صدر مملکت آتے ہیں تو سی ایم نے ریسیو کرنے کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے اس قسم کی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے. اور پھر ہوا کیا, بلاول بھٹو زرداری گئے, جیسے ہی سیلاب آیا, سیلاب کے بعد انہوں نے جا کے کر دی مریم نواز صاحبہ کی تعریف قصور میں, اور اس کے اوپر انٹرنلی پارٹی کے اندر سے بلاول کو بڑا اسٹرانگ فیڈ بیک ملا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ اتنے نیک جذبات کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کرے گا, خاص طور پر ساؤتھ پنجاب جو اس وقت پانی کے اندر موجود تھا. صحیح, یہ اس وقت کی بات ہے. وہاں سے یہ لڑائی بڑھی اور بڑھتے بڑھتے ایک نہج پر پہنچی جہاں پر ابھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا
قومی اسمبلی اجلاس سے. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آ کے ایک مختصر سی جو ہے وہ معذرت کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے مریم نواز کے الفاظ پہ, ان پر ہم معذرت خواہ ہیں. اس کی آگے کی کہانی یہ ہے, میں نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا کسی ان نون اکاؤنٹ سے, ایک تقریر تھی ماضی میں کی ہوئی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کی, پی ٹی آئی کے. انہوں نے اس میں تعریفیں کی ہوئی ہیں, اللہ کو شکست دی تھی. ہاں, جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو شکست دی تھی, انہوں نے تقریر کی. انہوں نے اس میں جو ہے وہ سندھ میں جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں اس کی تعریف کی ہوئی تھی کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ تقریر کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈالی, اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے ندیم افضل چند نے لکھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو میں نے نثار جٹ صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کہ جٹ صاحب آپ نے یہ کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ تقریر کب کیا نا, تو میں نے کہا یہ کوئی ریسنٹ کوئی کل پرسوں آپ نے یہ تقریر کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میری بجٹ کے وقت کی تقریر ہے. تو میں نے کہا کیا آپ کے معاملات کوئی بہتر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ہاں لیکن ایک بات ہوئی ہے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جب وہ واک آؤٹ وغیرہ کیا نا انہوں نے قومی اسمبلی سے, تو ہم نے تو اپنی اسمبلی علیحدہ لگائی ہوئی تھی, عوامی اسمبلی لگائی ہوئی تھی, وہاں پہ معاملات چل رہے تھے. تو نوید قمر صاحب آئے ہمارے پاس, اور نوید قمر صاحب نے ہمیں کہا کہ ابھی تو میں آیا ہوں آپ کے پاس مہمان کے طور پہ, لیکن جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہم ایک ساتھ ہوں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. ناؤ دیٹس اے بگ تھنگ ٹو سے. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے کوئی چھپ چھپا کے کہی یا انہوں نے کوئی رازداری کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کی, یہ بڑی پبلک بات تھی ان کی. جی اس بات کے بعد پھر میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کے کیا معاملات ایگزیکٹلی چل رہے ہیں؟ تو خبر کچھ یوں ہے کہ اسپیکر چیمبر میں اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کی گئی کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پنجاب کی حد تک نون لیگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نون لیگ کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ایک مشہور بات جو اکثر کہی جاتی ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو ہاتھ پیروں پر ہوتا ہے, اور جب وقت اچھا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہی ہاتھ اٹھتا اٹھتا گریبان پہ پہنچ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ پہلے بھی ہمارے ناز نخرے اٹھا رہے تھے, اب یہ ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے. نبیل کپول صاحب نے کہا. تو اس صورتحال میں بلایا گیا جو اعجاز جاکھرانی صاحب ہیں اور نوید قمر, وہ پہنچے اسپیکر چیمبر. وہاں پر دوسری طرف سے ملاقات کے لیے رانا ثناء اللہ, اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ اتنا معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں, یہ بیان بازی ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر کٹ جواب دیا نون لیگ کو. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس معاملے میں اب اختیار, یہ چیز ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ہاتھ سے یہ نکل چکا ہے. صلح اب آپ نے ہمارے سے نہیں کرنی, اب صلح آپ نے کرنی ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے. صحیح. صلح کے لیے آپ چاہے مریم نواز صاحبہ کو کہیں, چاہے شہباز شریف, چاہے نواز شریف, اب آپ اپروچ کریں اور راضی کریں ان دونوں کو. اس وقت تک جب تک آپ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو نہیں راضی کرتے, اس وقت تک ہمارا آپ کی لیجسلیشن کا بھی بائیکاٹ ہے. یعنی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے, آپ کی کوئی تحریک آ رہی ہے, کوئی ہاؤس بزنس ہے, اس میں پیش ہونے والی کسی بھی چیز کو کجا یہ کہ کوئی آئینی ترمیم, ہم آپ کی قانون سازی میں بھی اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. صحیح. آپ اور نیومیریکلی پاکستان مسلم لیگ نواز سنگل ہینڈڈ میجورٹی نہیں رکھتی. 125 سیٹ ابھی تک جو ہے وہ ان کا جو حکمران اتحاد مائنس پیپلز پارٹی جو ہے وہ سٹیج پر نہیں پہنچا. جب تک وہ سیٹیں جو 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی سے لی گئی ہیں, وہاں پر جس وقت تک غالباً 8 کا بھی فرق ہے, 8 سیٹیں, 8 ایسے ضمنی انتخابات جہاں پر اگر مسلم لیگ نواز کو جتوا دیا جائے تو اس صورت میں ان کے پاس نمبر اتنا ہو جائے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کی محتاجی جو ہے وہ ان کے پاس سے ختم ہو جائے گی. صحیح. بیساکھیاں ختم. تو پیپلز پارٹی نے جب یہ مطالبہ رکھا, اس کے 12 سے 14 گھنٹے کے بعد ہوتا کیا ہے, ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ بیسکلی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ایک سافٹ اپالوجی مانگ رہے ہیں, ایک نرم معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی میں اس کو سافٹ اپالوجی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے لیے آپ کو کوئی پبلکلی بھی نہیں, لیکن آپ ان کو پرائیویٹلی جو ہے وہ معافی مانگ لیں, معذرت کر لیں, اور اس کے بعد
پبلکلی آپ اپنے دیے ہوئے بیانات جو ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان سے پیچھے ہٹ جائیں. صحیح. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ لاہور میں یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں جاتی ہیں, وہاں پر وہ تقریر کرتی ہیں. تقریر کرنے میں وہ بتاتی ہیں کہ امتحانی مراکز نہیں بکتے پنجاب میں, اور پھر انہوں نے کہا میں تو پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں, میں اس کے علاوہ تو کسی سے نہیں, اور معافی وغیرہ کسی سے نہیں مانگتی. جب یہ ساری باتیں چلی ہیں نا, تو اس میں معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر مریم نواز صاحبہ ایک بہت بڑی ٹربل میکر بن گئی ہیں. صحیح. شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اب انٹرنلی آپ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون میں بھی اب ٹرانزیشن آف پاور تو ہونی ہے. سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف پالیٹکس از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. جی. اب یعنی کہ وہ اب اپنا وہ اختتام, ان کی سیاسی اننگز جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو صرف ان کی لیگیسی لکھی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کہنے والے جو ہیں وہ اب کیا بن چکے ہیں, اور بس کوئی اہم موقع آ گیا ہو تو پھر اس میں آپ راہ فرار اختیار کر لیں, خاموشی کی اختیار کر لیں, آپ ملک سے چلے جائیں کہ یار یہ فلاں فلاں معاملات ہو جائیں گے, تاکہ بعد میں مورخ جب بیٹھیں تو یہ شاید یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے میاں صاحب کو کہ دیکھیں نا میاں صاحب اگر اس فلاں چیز کے فلاں ڈیسیجن کے حامی ہوتے تو وہاں پر خود آن گراؤنڈ موجود ہوتے. آپ نے دیکھا نا تقریب تقسیم کچھ میڈلز جو تھی اس میں نواز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی تھی. جی بالکل ایسے ہی. اور اب بھی کچھ ایسے معاملات ہیں, اہم معاملات, اگرچہ وہ طے نواز شریف صاحب کی صدارت میں ہی ہوئے ہیں. ایک جو میٹنگ ہوئی جس کی ظاہر ہے کہ کچھ تفصیلات سامنے آئیں, کچھ نہیں آئیں, لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے. اب وہ کب واپس آتے ہیں, وہ ان چیزوں کے ایگزیکیوٹ ہو جانے کے بعد آتے ہیں, اس سے پہلے آتے ہیں, اب یہ تو سوال اور معمہ موجود ہے. لیکن وہ جو ٹرانزیشن ہونی ہے, جو انتقال اقتدار ود ان فیملی ہونا ہے, اس میں کنٹینڈرز تو دو ہی ہیں. ایک ہیں حمزہ شہباز شریف, ایک ہیں مریم نواز صاحبہ. اب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے پارٹی کے اندر ان کا گریپ اور کنٹرول تو بہت ہے, لیکن ایک بہت بڑی ڈس لائکنگ ود ان دا پارٹی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان میں ہے, اور ان کی الیجینس یا اطاعت گزاری حمزہ شہباز کی طرف ہے. صحیح. تو ابھی جو کام ہونے لگا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ یا تو اس زوم میں کہ ہم نیومیریکلی اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں, اس اسٹرینتھ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی, تو ہم ان کو کٹ ٹو سائز کریں گے, ہمیں ان کے مطالبات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا نون لیگ کے لوگ یہ چیز پیڈل کر رہے ہیں آپ کہ جس وقت گالیاں کھانے کا ٹائم تھا اس وقت آپ پیپلز پارٹی, اب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز ڈرائنگ رومز میں بیٹھے تھے, یہ دھوپ میں کھڑے تھے, کہ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ملی, وزارتیں نہیں لی, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کھل کے نہیں آئے. اب جب ہم نے وہ گالیاں بھی کھا لی ساری, ہم نے اپنا پولیٹیکل جتنا بھی کوئی رہی صحیح ساکھ تھی اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا. ہم اس لڑائی میں ٹیکنیکلی نون لیگ کو لگتا ہے کہ ہم وکٹوریس ہو گئے, ہم فاتح ہو گئے, ہم نے غلبہ پا لیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں اگرچہ آپ آن گراؤنڈ جا کر لوگوں سے بات کریں نا تو آپ کو اندازہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا. تو وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ اب ان کو اقتدار میں حصہ دیا جائے, اب ان کو وزارتیں دی جائیں. اور پیپلز پارٹی میں ایک سوچ یہ موجود بھی ہے کہ اگر سسٹم نے ایسے ہی چلنا ہے اور ہم نے ان کی حمایت جاری رکھتے ہوئے ابھی بھی جتنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان پہ گالیوں کے حصہ دار وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بنتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم صرف خالی گالیاں کھائیں ہمیں وزارتیں بھی مل جائیں. تو یہ اس وقت لڑائی اس قسم کی بن گئی ہے جہاں پر لگتا یہی ہے کہ آپ شیلہ رضا صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ لیں نا, اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ معافی خاندان کے بڑوں کو مانگنی پڑتی ہے. تو بڑوں سے مراد کیا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگتی تو نواز شریف اور شہباز شریف پھر بلاول اور آصف علی زرداری سے معافی مانگے. تو معاملہ وہاں آ گیا جہاں پر ندیم افضل چند نے تو کھلی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا کہ گھر سے سازش شروع ہوئی ہے اور شہباز شریف کو ہی سب سے پہلا خطرہ ہوگا. پنجاب میں نمبر ان کے پاس پورا ہے, مسلم لیگ نون کے پاس. تو مرکز میں اگر پیپلز پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے, اگرچہ میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں, لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ایک دور میں ایم کیو ایم بن گئی تھی کہ بھائی ناراض ہو گئے, بھائی ناراض ہو گئے, 9-0 پہ اجلاس بلا لیا, لندن سے بیٹھ کے وہ خطاب کر رہے ہیں. پھر ایک حکومت کا پیپلز پارٹی جب تھی تب پیپلز پارٹی جب نون تھی تو نون لیگ ان کا ایک ڈیلیگیشن جاتا تھا, وہ خورشید شاہ اور یہ لوگ جاتے تھے, وہ اپنا ایک وہ 54 نکاتی پلان رکھتے تھے, اس کے اوپر کوئی انڈر ہینڈ جو ہے وہ بات ہوتی تھی کہ جناب فلاں فلاں چیز کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور ابھی تک جتنی بھی لڑائیاں پیپلز پارٹی نے کی ہیں اس لڑائی سے ہٹ کے وہ منتج ہوئی ہیں
25 अरब के फंड्स, 10 अरब के फंड्स, इतने के फंड्स, वो फंड्स जारी करने के ऊपर पीपल्स पार्टी राजी हो गई है। अब की मर्तबा मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा कि मामला फंड्स का नहीं है, मामला इससे कहीं बढ़कर है और इसके लिए हम शायद किसी उस स्टेप पर भी चले जाएं जहां पर हम इससे पहले नहीं गए थे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।